Unit 1, Class 9th, Sindh Board. The last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the last of the prophets. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 हिजरी में मक्का में सऊदी अरबिया में पैदा हुए. इन अ रेस्पेक्टेड कुरैश फैमिली, एक मुअज़्ज़िज़ यानी इज़्ज़तदार कुरैश ख़ानदान में. द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स, कुरैश जो है आइडल्स यानी बुतों की इबादत करते थे. एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, और एक खुदा में यकीन या ईमान नहीं रखते थे. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को कहा कि वो झूठे खुदाओं की इबादत ना करें, परस्तिश ना करें. ही टोल्ड देम दैट ही वाज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. उन्होंने उन लोगों को बताया, हुजूर ने उन लोगों को बताया कि वो अल्लाह के पैगंबर है. एंड आस्क्ड देम टू एक्सेप्ट इस्लाम, और उन्हें कहा कि इस्लाम कबूल करें. एंड टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू गॉड, और सिर्फ एक और वाहिद यकता खुदा की इबादत करें जो कि सच्चा खुदा है. मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, उनमें से अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया. दे थॉट दैट ही वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स, उन्होंने सोचा कि ये उनके खुदाओं और उनके एंसेस्टर्स यानी आबा व अजदाद के खिलाफ है. दे अपोज्ड दिस न्यू फेथ, उन्होंने इस नए मज़हब या नए अक़ीदे की जो है वो मुखालिफत की. सो मच, इतनी मुखालिफत की दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू यस्रिब, अ सिटी 320 किलोमीटर्स 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का. कि हुजूर ने अपने यानी ईमान वालों को यानी मोमिनों को कहा, यानी जो ईमान ले आए थे, कि आप हिजरत करें यस्रिब के तरफ, जो कि 320 किलोमीटर के मुफासले पर था, मक्का के नॉर्थ में, मक्का के यानी आप समझ लें कि शिमाल में. नॉर्थ को उर्दू में शिमाल कहते हैं, और माइग्रेट यानी हिजरत करना, और ऊपर जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है एंसेस्टर्स, जिसका मतलब है आबा व अजदाद. बट विथ टाइम, लेकिन वक्त के साथ, एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज, बहुत सारे लोग जो है उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, यानी उस हुजूर का पैगाम मानना शुरू कर दिया, कबूल करना शुरू कर दिया. एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम, और इस्लाम यानी उन्होंने अपना दीन बना लिया इस्लाम को. द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ. कुरैश जो है वो बहुत ज़्यादा जारे हो गए, यानी हाँ, और उन्होंने हुजूर के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए. मेकिंग अटेम्प्ट यानी हमला करना, यानी किसी के जान के पीछे हाथ धोना. हैंस, इसीलिए व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यस्रिब, जब हुजूर को यस्रिब से अच्छे सिग्नल्स मिले यानी इशारे मिले, ही आल्सो डिसाइडेड टू इमिग्रेट देयर, तो हुजूर ने वहाँ पर ही रहने का फ़ैसला कर दिया, वहाँ पर ही हिजरत करके रहने का फ़ैसला किया. आफ्टर 8 डेज जर्नी, 8 दिनों के सफ़र के बाद, ही रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ यस्रिब, हुजूर जो है वो यस्रिब के आउटस्कर्ट्स कहते हैं आसपास के इलाके को, जिसे उर्दू में पसगरदाई भी कहते हैं, यानी उर्दू में मज़ाफ़ात भी कहते हैं. यानी मक्का के मज़ाफ़ात के करीब हुजूर पहुंच गए थे 28 जून 622 ईस्वी को. बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन हुजूर जो है वो डायरेक्टली यानी सीधा शहर में दाखिल ना हुए. ही स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, हुजूर जो है वो कुबा नामी एक जगह के करीब ठहर गए. अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, और ये वो जगह थी जो कुछ मीलों के मुफासले पर थी, यानी यस्रिब शहर से. एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर, हुजूर ने वहाँ पर मस्जिद बनाई जो कि मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है, और आप लोगों को पता होगा कि वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है. ऑन 2 जुलाई 622 AD, यानी 622 ईस्वी पे 2 जुलाई को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर द सिटी, यानी हुजूर शहर में दाखिल हुए, यस्रिब सिटी में दाखिल हुए. दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. यही वो इवेंट था, यही वो मौका था जिसे इस्लाम में
ہجرہ کہا جاتا ہے، اور یہاں سے ہی اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ اس کی بگننگ یعنی شروعات ہوتی ہے۔ یثرب واز سون ری نیمڈ مدینۃ النبی، یعنی یثرب کا جو نام ہے وہ جلد ہی مدینۃ النبی رکھ دیا گیا، لٹرلی سٹی آف دا پروفٹ، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی کا شہر۔ اچھا، عربی کا لفظ جو مدینہ ہے اس کی میننگ ہی سٹی ہے یعنی شہر، مدینہ کی میننگ ہے شہر، اور مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر۔ بٹ ان نبی واز سون ڈراپڈ، لیکن یہ جو ان نبی جو تھا مدینۃ النبی کے ساتھ یہ جلد ہی ڈراپ ہو گیا، اینڈ اٹس نیم بیکیم مدینہ میننگ دا سٹی، اور اس کے بعد اس شہر کا نام مدینہ بن گیا، اور مدینہ کی میننگ ہی شہر ہے۔ اچھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 570 AD اکارڈنگ ٹو سم ہسٹورینس، یعنی کچھ تاریخ دان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کی جو پیدائش کا سال ہے وہ 570 عیسوی ہے۔ ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدینہ دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس آف پیپل، جب حضور مدینہ پہنچے تو وہاں پر 4 گروپ لوگوں کے رہتے تھے۔ دیر ور دا مسلمس، جس میں مسلمان شامل تھے، انکلوڈنگ دوز ہو ور فرام مدینہ، وہ مسلمان بھی شامل تھے جو مدینہ سے تھے، اینڈ دوز ہو ہیڈ ایمیگریٹڈ فرام مدینہ، فرام مکہ، اور وہ مسلمان بھی شامل تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ۔ ایک تو وہ جو کہ پہلے مدینہ میں تھے رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ دین، اور اس کے بعد دیر ور ہیپوکرائٹس، وہاں پر منافقین بھی تھے، ایک مسلمان تھے دوسرے منافقین تھے۔ دیٹ از دوز ہو embraced اسلام ان نیم اونلی بٹ ایکچولی ور اگینسٹ اٹ۔ منافقین یعنی ہپوکرائٹس وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف نام کا اسلام قبول کیا ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ اسلام کے خلاف تھے۔ ایڈیشنلی دیر ور دا پیپل فرام اوس اینڈ خزرج، اس کے علاوہ وہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ اچھا، یہ 2 قبائل تھے اوس اور خزرج، who were still pagans، جو کہ ابھی بھی لادین تھے، یعنی ان کا کوئی دین نہیں تھا، بٹ ور لائکلی ٹو ایکسیپٹ اسلام، لیکن اس بات کا امکان تھا کہ وہ اسلام قبول کر سکتے تھے۔ فائنلی دیر ور دا جوز، اور چوتھا جو گروپ تھا لوگوں کا وہ تھے یہودی یعنی جوز، who were huge in number and formed an important community there، جو کہ سب سے زیادہ تعداد میں وہاں پر تھے، اور ان کی کمیونٹی برادری جو تھی وہ بہت زیادہ اہم تھی۔ یعنی 4 لوگ تھے، 4 قسم کے، ایک مسلمان، دوسرے آپ کے جوز اور اوس اور خزرج قبائل کے لوگ، اور نمبر 4 پر تھے منافقین۔ ان آرڈر ٹو انشور دیٹ آل دیز پیپل لیوڈ پیسفلی وتھ ایچ ادر، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون پرامن طریقے سے رہ پائیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوائٹڈ دا لیڈنگ پرسنالٹیز آف آل دا کمیونٹیز ٹو ڈسکس دس میٹر۔ حضور نے اس مسئلے کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اس مسئلے کے سولوشن کے لیے جو اہم شخصیات تھی، ان قبائل کی جو اہم شخصیات تھی ان کو دعوت دی تاکہ اس حوالے سے مذاکرات کیے جا سکے۔ ہی وانٹیڈ دا ڈفرینٹ گروپس ٹو ریچ اے فارمل اگریمنٹ فار ہارمنی امنگ دا کمیونٹیز۔ حضور چاہتے تھے کہ ایک جو مختلف قبائل ہیں، مختلف گروپ جو ہیں، وہ ایک ایسے معاہدے پر پہنچ جائے، ایک ایسے سمجھوتے اگریمنٹ پہ پہنچ جائے جس کے ذریعے جو کمیونٹیز ہیں ان میں ہارمنی پیدا ہو جائے، یعنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، تاکہ وہ کمیونٹیز سکون سے رہ پائیں۔ اینڈ فار دا سیکورٹی آف دا سٹی آف مدینہ، اور مدینہ کا شہر جو ہے وہ اس کی بھی سلامتی رہ پائے۔ ہی سکسیڈیڈ ان ڈرائنگ اپ دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اور حضور جو ہے وہ مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، وہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ آلسو نون ایز دا چارٹر آف مدینہ، جس کو مدینہ کا چارٹر کہتے ہیں، چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں۔ تھرو وچ اے کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی، یعنی قائم ہو گئی امنگ آل دا کمیونٹیز لیونگ ان مدینہ۔ جو وہاں پر 4 کمیونٹیز رہ رہی تھی نا، ان کے مابین، ان کے درمیان، ان کے بیچ، ان کے بٹوین انڈرسٹینڈنگ، ہم آہنگی قائم ہو گئی، یعنی اتفاق قائم ہو گیا۔ اٹ مینشنڈ دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا مسلمس اینڈ دا جوز آف مدینہ۔ اس میثاق مدینہ میں، چارٹر آف مدینہ میں، مسلمانوں کے اور یہودیوں کے حقوق اور ذمہ داریاں لکھی ہوئی تھی۔ گیو فریڈم آف ریلیجن، مذہب کی آزادی تھی سب لوگوں کے لیے۔ اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈ انیمیز، اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھی کہ باہر کے جو بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ الائنس کرنے سے پروہیبٹ کیا گیا۔ الائنس کہتے ہیں اتحاد کو، یعنی باہر سے آنے والے دشمن کے ساتھ آپ اتحاد کر کے، مثال کے طور پر یہودی جو ہیں وہ باہر سے آنے والے دشمن کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر پائیں،
یا اسی طرح سے جو ہیپوکریٹس تھے وہ بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس یعنی اتحاد نہیں کر پائیں گے. پروہیبٹ کیا گیا یعنی منع کیا گیا, فوربڈ کیا گیا, روکا گیا اس چیز کو. It also declared that any dispute would be referred to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for settlement. اس میں یہ بات اس چیز کا بھی اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کا جو حل ہے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے جایا جائے گا, یعنی سیٹلمنٹ یعنی مسئلے کا حل یعنی سولوشن, سیٹلمنٹ. ان لیٹر ایئرس بعد میں آنے والے سالوں میں ہی یونیفائڈ دا ڈفرینٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام. اسلام کے نام پر حضور نے مختلف عرب قبائل کو متحد کیا. کیریڈ آؤٹ سوشل ریلیجس ریفارمس, اور حضور نے سماجی اور مذہبی اصلاحات حضور لے کر آئے. اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس, اور اس کے علاوہ انتظامی طور پر بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی. دیٹ فردر کنسولیڈیٹڈ دا اسلامک کمیونٹی ان مدینہ. اس سے یہ ہوا کہ مدینہ میں موجود جو اسلامی کمیونٹی جو تھی, اسلامی برادری تھی, وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بہت زیادہ کنسولیڈیٹ ہو گئے یعنی مضبوط ہو گئے. ان دا ایئر 10 AH یعنی آفٹر ہجرہ یعنی 10 ہجری میں, یعنی حضور نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس کے 10ویں سال پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انڈر ٹوک ہز فیئر ویل پلگریمیج ٹو مکہ. حضور نے یعنی حجۃ الوداع کا خطبہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اردو کے لیسنس میں, سندھی کے لیسنس میں, تو آخری حج پلگریمیج یعنی حج اور فیئر ویل یعنی الوداعی حج کا جو خطبہ حضور نے مکہ میں دیا تھا. دس فیئر ویل پلگریمیج از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹ فار دا مسلم. مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جو آخری خطبہ ہے حج کا, یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے یعنی بہت ہی اہم یہ واقعہ ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ میں. فار اٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگریمیج میڈ بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ یہ پہلا اور آخری حج تھا جو حضور نے اپنی لائف میں کیا تھا, یعنی ایک ہی حج حضور نے کیا تھا. ایز ویل ایز این اوکیزن وین ہی ٹاٹ مسلمس ہاؤ ٹو پرفارم دا حج, اور یہ وہ موقع تھا جہاں حضور نے مسلمانوں کو بتایا کہ حج کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. مور اوور اٹ واز ڈیورنگ دس حج, اس کے علاوہ اسی حج کے دوران حضور نے دیٹ ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن ان دا ارانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات. حضور نے وادی ارانا پر جبل عرفات پر جو کہ وادی ارانا کے قریب موجود ہے 9 ذوالحج 10 ہجرہ کو 6 مارچ 632 ہجری 10 ہجری تھی, اور جو لیونر کیلنڈر تھا کے حساب سے 10 ہجری تھی, اور سولر کیلنڈر کے حساب سے 632 جو ہے وہ عیسوی تھی, اور 9 ذوالحج تھا. تو حضور نے اپنا آخری حج کا خطبہ دیا. ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس سال جو ہے وہ حضور نے آخری خطبہ دیا, تو وہ 10 ہجری اور 632 عیسوی تھی. دیر ور کاؤنٹلیس مسلمس پریزنٹ وتھ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیورنگ ہز لاسٹ پلگریمیج وین ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن. جب حضور اپنا آخری حج کا خطبہ ڈیلیور کر رہے تھے, دے رہے تھے, تو کاؤنٹلیس یعنی بے شمار مسلمان وہاں پر موجود تھے اس حج کے موقع پر, جو کہ لاسٹ پلگریمیج یعنی آخری حج کہا جاتا ہے حضور کی لائف کا. اور حضور کا وہ پہلا اور آخری حج تھا کیونکہ حضور نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا. ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن, اپنا آخری سرمن یعنی خطبہ دیتے ہوئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ. حضور نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اینڈ دین سیڈ, اور پھر کہا, او پیپل, او لوگوں, لینڈ می این اٹینٹیو ایئر یعنی مجھے غور سے سنیے, اٹینٹیو یعنی دھیان دینے والا. فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آیا اس سال بعد I shall ever be amongst you again, کہ میں آپ لوگوں کے بیچ موجود ہوں گا یا نہیں. اور واقعی حضور جو ہے وہ اس حج کے تقریباً 2-2.5 مہینوں بعد حضور کا انتقال ہو گیا. Therefore listen to what I am saying, اس لیے غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, very carefully, and take these words to those who could not be present here today. اور یہ الفاظ یعنی میرے الفاظ ان لوگوں تک پہنچائیے جو اس حج کے موقع پر موجود نہیں ہیں. دین amongst other things he gave the following messages, اس کے بعد حضور نے یہ پیغامات دیے. او پیپل, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust, یعنی او لوگوں, مسلمان, ہر مسلمان کی جو پراپرٹی اور زندگی جو ہے یعنی جائیداد اور ملکیت اور زندگی, اس کو ایک اہم قیمتی سیکریڈ یعنی مقدس ایک ٹرسٹ سمجھیے, یعنی ایک مقدس امانت سمجھے. ٹرسٹ یعنی امانت. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹیڈ ٹو یو
ٹو their rightful owners. جو بھی چیزیں آپ کو امانت کے طور پر دی گئی ہیں، آپ کو انٹرسٹ کی گئی ہیں، آپ کے حوالے کی گئی ہیں، وہ ان کے صحیح جو مالک ہیں ان تک پہنچا دیں. ہرٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہرٹ یو. کسی کا بھی دل نہ دکھائیں تاکہ کوئی بھی آپ کا دل نہ دکھائے، یعنی کسی کو بھی تکلیف نہ دیں تاکہ کوئی اور بھی آپ کو تکلیف نہ دے. بی ویئر آف سیٹان فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن. شیطان سے باخبر رہیے، خبردار رہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہیں تو he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. اچھا، یہ جو جملہ ہے نا، میرے حساب سے یہ جو سینٹینس ہے نا، یہ بہت بڑی معنی والا جملہ حضور نے یہاں پر فرمایا. حالانکہ سارا حج کا خطبہ ہی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. یعنی حضور شیطان کے بارے میں یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ شیطان سے خبردار رہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ اس کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کبھی بھی بڑی چیزوں میں لیڈ یو ایسٹرے یعنی گمراہ نہیں کر پائے گا. ایسٹرے یعنی گمراہ نہیں کر پائے گا. اگر آپ چھوٹی چیزوں میں بھی شیطان سے بچنے کی کوشش کریں گے تو شیطان آپ کو کبھی بھی بڑی اور اہم چیزوں میں گمراہ نہیں کر پائے گا. او پیپل، اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس وتھ ریگارڈ ٹو یور وومین. او لوگوں، یہ بالکل سچ ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر، بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو. لیکن آپ کے بھی ان کے اوپر حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی عورتوں کے آپ پر اور آپ کے عورتوں پر حقوق ہیں، ٹھیک ہے. آل مین کائنڈ از فرام ایڈم اینڈ ایڈم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ. یعنی سارے جو انسان ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing. آپ لوگوں میں سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے جو کہ اللہ کی نظر میں جو کہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا شخص اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بہترین ہے. این عرب has no superiority over a non عرب. کسی بھی عرب کو کسی اجمی پر، ٹھیک ہے، نان عرب جسے کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اسے اعجمی کہتے ہیں. اعجمی یعنی وہ بندہ جو عربی نہ جانتا ہو. نہ ڈز اے نان عرب، نہ ہی کسی اجمی کو have any superiority یعنی برتری over an عرب. کسی بھی اجمی کو بھی کسی عرب کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، سپیریورٹی حاصل نہیں ہے. وائٹ ہیز نو سپیریورٹی اوور بلیک. کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بھی فوقیت، برتری، سپیریورٹی، پرائیورٹی، پریفرنس، اب یہ سارے سینونیمس ہیں. اچھا، سینونیمس بھی کس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر گرامر کے پورشن میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گا میں انشاءاللہ. نور ڈز اے بلیک ہیو اینی سپیریورٹی اوور اے وائٹ. اور نہ ہی کسی کالے انسان کو بھی کسی گورے پر کوئی فوقیت ہے. ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن، سوائے تقوی کے اور اچھے اعمال کے. یعنی وہ شخص جو تقوی رکھتا ہے، وہ شخص جو اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ وہی جو ہے اہم شخص ہے، سب سے زیادہ وہی بہترین شخص ہے. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood and wealth. اسی لیے میں اپنے پاؤں تلے روند دیتا ہوں ان سارے جھوٹے دعواؤں کو، ان ساری فالس کلیمز کو، جھوٹی دعواؤں کو، جو کہ فوقیت کے، جو کہ دولت اور بلڈ، یہاں پہ سمجھ لیں کہ نسل، یعنی دولت اور نسل کی بنیاد پر لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا جو دعوائیں، عظمت کی دعوائیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی فلاں نسل کے لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یا فلاں جو امیر شخص ہے وہ غریب شخص سے بہتر ہے. تو حضور نے کہا کہ میں اپنے پاؤں تلے ایسی دعواؤں کو روند دیتا ہوں. ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم. ہر مسلمان یعنی دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اینڈ دیٹ دا مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ. اور مسلمان مل کر ایک بھائی چارہ بناتے ہیں، برادری بناتے ہیں. نتھنگ شال بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم انلیس اٹ واز گیون فریلی اینڈ ولنگلی. کوئی بھی ایسی چیز کسی دوسرے مسلمان کے لیے لیجیٹیمیٹ، جائز نہیں ہوگی جو کہ کسی دوسرے مسلمان کی تھی
انلیس جب تک کہ اٹ واز گیون فریلی اینڈ ولنگلی، جب تک کہ وہ آزادی سے اور خوشی سے، ولنگلی یعنی خوشی سے نہ دی جائے نا آپ کو، تب تک وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دا ہولی پروفیٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سینگ، حضور نے اپنے آخری خطبے کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہا، بی مائی وٹنس، میرے گواہ رہیے، میرا خدا میرا گواہ رہنا، بی مائی وٹنس او گاڈ دیٹ آئی ہیو کنویڈ یور میسج ٹو یور پیپل، کہ میں نے آپ کا میسج کنوے کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے آپ کے لوگوں تک۔ دا میسیجز کنویڈ ان دس سرمن آر فار آل ٹائمس، اس سرمن یعنی اس خطبے میں دیے گئے جو پیغامات ہیں وہ سارے وقت کے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی ہر دور کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اف دا مسلمس فالو دیز میسیجز، اگر مسلمان ان میسیجز پر عمل کریں، یعنی اگر مسلمان ان میسیجز کو فالو کرتے رہیں، if the Muslims follow these messages the result will be a fair and equitable society، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور ایکویٹیبل یعنی مساوات یعنی برابری کے بنیادوں پر جو ہے ایک ہمارا معاشرہ بن جائے گا، ان وچ دیر ول بی آنیسٹی اینڈ جسٹس، جہاں پر انصاف اور ایمانداری ہوگی، اینڈ میریٹوکریسی ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل۔ اچھا، میریٹوکریسی کہتے ہیں کہ یعنی قابلیت جو ہے اس کو آپ ترجیح دیں، ٹھیک ہے، قابلیت کو ترجیح دینے والی صلاحیت، یعنی قابلیت کو ترجیح دینے والی صلاحیت جو ہے وہ گائیڈنگ پرنسپل ہوگی، یعنی رہنما اصول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ قابل ہے اس کو ہر اس فیلڈ کے میں جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا کہ جس فیلڈ میں وہ جو ہے قابل، اس نے اپنی قابلیت دکھائی ہو، بنائی ہو۔ ایسے نہیں ہے کسی جاہل شخص کو یا کسی ایسے بندے کو آپ آگے لے کر آ جائیں جس کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ہم لوگ میرٹ لفظ یوز کرتے ہیں نا، تو میرٹ مطلب جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کی صلاحیت کو آپ مانتے ہو، اسے کہتے ہیں میریٹوکریسی۔ میرٹ میں سے ہی یہ لفظ نکلا ہے۔ اور تو ایسے سماج میں جو میریٹوکریسی ہے یعنی قابلیت کو ماننے والی صلاحیت، وہی بنیادی رہنما اصول ہوگا ایسے معاشرے کا۔